अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम दुनिया भर से इस क्लास में शरीक होने वाले हज़ार शुरका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि जिसके तुफ़ैल हम इरफ़ान तजवीद वल क़िराअत कोर्स के आज 15वें लेक्चर में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने मद्दाद का बयान शुरू किया था और मद्दाद के बाब में हमने पढ़ा कि मद का लुग़वी माना है खींचना, तूल देना, दराज करना, किसी हर्फ को लंबा करके पढ़ना। इस्तिलाही माना ऐसे उसूल व ज़वाबित का इल्म जिनके ज़रिए हुरूफ़ कुरानिया के मखारिज और सिफ़ात को जाना जाए। मद का इस्तिलाही माना ये था कि हुरूफ़ मद्दा को उनकी असल मिक़दार से ज़्यादा खींच कर पढ़ा जाए। महल मद वाओ अलिफ या हैं जब वो हुरूफ़ मद्दा वाक़े होते हैं। उसके बाद सबब मद थे कि किन की वजह से हुरूफ़ मद्दा पर मद आती है, तो हमने कहा कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर ये तीन आ जाएँ तो ये हुरूफ़ मद्दा पे मद देते हैं। कौन? हमज़ा, शद और जज़्म। उसके बाद हमने पढ़ा कि मद की दो बुनियादी अक़साम कौन सी हैं, मद असली, मद फ़री। असली वो है जो किसी सबब की मोहताज ना हो, हुरूफ़ मद्दा वाली वो थी, और मद फ़री वो है जो किसी न किसी सबब की मोहताज हो, और उसकी अक़साम हमने आज पढ़नी है। इसके अलावा मद्दात में जो चीज़ हमने पढ़ी वो हमने क्वांटिटी पढ़ी मद की। हमने कहा कि मिक़दार मद से क्या मुराद है। मिक़दार मद से मुराद ये है कि तूल, तवस्सुत और क़स्र। तवस्सुत कसर कहते हैं 1 से 2 अलिफ खींचना, तवस्सुत कहते हैं 2 से 3 अलिफ खींचना, और तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ तक खींचना। मद्दे फ़रई और मद्दे असली। मद्दे असली वो जो किसी सबब की मोहताज ना हो, वो हमारे सबक में से निकल गई। हमने जो चीज़ पढ़नी है नाज़रीन किराम, वो मद्दे फ़रई पढ़नी है। मद्दे फ़री वो है जो किसी न किसी सबब की मोहताज होती है, जो किसी न किसी सबब की मोहताज होती है। और सबब कितने हैं? हमज़ा, शद और जज़्म। आइए मद्दे फ़रई की अक़साम पढ़ते हैं कि मद्दे फ़री की कितनी अक़साम हैं। मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं जो कि ये हैं। आइए जी, मद्दे फ़रई की अक़साम, मद्दे फ़रई की अक़साम 4 अक़साम हैं। मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं। नंबर 1, 2, 3, 4। मद्दे फ़रई, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मुनफ़सिल, मुत्तसिल, मुनफ़सिल, मुत्तसिल, मुनफ़सिल। इसको लिख लें, याद इंशाअल्लाह फ़ौरी अभी हम समझेंगे तो हो जाएंगी। मद्दे आरिज़, आरिज़ आरज़ी होता है जैसे, और मद्दे लाज़िम। 4 अक़साम है मद की नाज़रीन किराम। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल जुड़ा हुआ होना, मद्दे मुनफ़सिल फासले पर होना, मद्दे आरिज़ आरज़ी होना, और मद्दे लाज़िम लाज़मी होना। 4 अक़साम है, मुत्तसिल, मुनफ़सिल, आरिज़, लाज़िम। लिख लें, मुत्तसिल, मुनफ़सिल, आरिज़, लाज़िम लिख लें। मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं। ये वो मद्दात हम पढ़ रहे हैं जिसमें सबबे मद की ज़रूरत होती है, और असबाब मद ये 3 थे, हमज़ा, शद और जज़्म या सुकून। हाज़रीन मुकर्रम, हमने कहा कि मद्दे फ़रई की 4 अक़साम हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे आरिज़ और मद्दे लाज़िम। आप लिख चुके होंगे, एक दफ़ा और सुन लें, बल्कि मेरे बाद दोहरा लें। मुत्तसिल, मुनफ़सिल, आरिज़, लाज़िम। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे आरिज़, मद्दे लाज़िम। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे आरिज़, मद्दे लाज़िम। ये 4 अक़साम हैं। है इंतहाई आसान। रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा तवज्जो से बैठें और इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगी। कुछ परेशानी वाला नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल क्या है? हाज़रीन मुकर्रम, ये बताएं कि असबाब मद कितने हैं हमारे पास? 3 है ना। इनमें से ये जो 2 मद्दात हैं ये आती हैं हमज़ा की वजह से। किस सबब की वजह से आती हैं? हमज़ा की वजह से। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल आती है हमज़ा की वजह से, यानी हमज़ा की वजह से जो मद आएगी उसे मद्दे, या वो मद्दे मुत्तसिल होगी या वो मद्दे मुनफ़सिल होगी। तो कैसे समझें इसको?
آئیے اس کی ڈیفینیشن دونوں کی لکھتے ہیں اور ایک ایک مثال سمجھیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے اور پوری طور پہ بات کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی پوری طور پر۔ تو لکھیے مد متصل کی تعریف لکھیے، مد متصل کی تعریف لکھیے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے۔ مد کس پر آنی ہے؟ حرف مدہ پر آنی ہے۔ کس پر آنی ہے؟ حرف مدہ پہ، واو ہو، الف ہو، یا ہو۔ یہ ایک ترتیب بنتی ہے ہمیشہ واو الف یا کی، حالانکہ الف پہلے آتا ہے اور واو بعد میں آتا ہے، یا الف واو یا بھی صحیح ہے، مگر واو الف یا ذرا سلیس ہے بولنے میں، تو ایسے ترتیب بنا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تین حروف ہیں، اگر یہ حرف مدہ واقع ہو رہے ہوں اور ان کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں، ہم لکھیں گے یہ تعریف۔ اب لکھیے پلیز، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، متصل۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اسی سے مراد جس میں حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، سیم اسی کلمہ میں ہو حمزہ جس کلمہ میں حرف مدہ ہے، تو کہتے ہیں مد متصل ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تو تعریف تسلی کر دیں میری کہ آپ نے لکھ لی ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے۔ لکھیں، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے۔ ایک دفعہ اور لکھ لیں، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے۔ تو دیکھیے گا، مثال دیکھیے گا، جو ہم نے گزشتہ سبق میں مثال پڑھی تھی، جاء ہے، اس میں آپ حرف مدہ ڈھونڈیں، ان تینوں میں سے کوئی ہے؟ واو الف یا میں سے حرف مدہ؟ جی الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد آ گیا حمزہ۔ ہم نے کہا کہ اگر حمزہ آ جائے اور حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ کا حصہ ہو جس میں حرف مدہ ہے نا، یہ آگے آ گیا ہے حمزہ، اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اب یہ جاء ایک کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ نہیں ہے آگے حمزہ والا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، اسی کلمہ میں ہے، متصل ہے۔ سبب مد حمزہ متصل ہے، کس سے؟ حرف مدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی کلمہ میں ہے۔ تو یہ جو حمزہ مد دے گا اپنے ما قبل کے اوپر، یہ والی، یہ سبب مد ہیں اور یہ مد دیتے ہیں تینوں، اگر یہ ان میں سے کسی کے بعد آ جائیں، حرف مدہ الف آ گیا، اس کے بعد آ گیا سبب مد، اور وہ بھی ہے حمزہ، اور اسی کلمہ میں ہے جس کلمہ میں حرف مد ہے، تو حمزہ کیا کرے گا؟ ما قبل پہ مد دے دے گا۔ اب یہ جو مد آئی ہے نا، یہ حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر جو مد آئی ہے، یہ جو مد آئی ہے الف کے اوپر، اس کا سبب کون ہے اور یہ کس نے دی ہے؟ یہ جی حمزہ نے دی ہے۔ کیوں؟ حمزہ سبب مد میں سے ہے، اور ہم نے پڑھا کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب اس مد کا نام کیا ہے؟ مد متصل ہے، مد متصل کا معنی جب آپ مد متصل کہیں گے نا، اس سے مراد یہ ہوگا کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے اور اسی کلمہ میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل، جڑا ہوا ہونا، یعنی سبب مد حمزہ جو ہے حرف مدہ والے کلمہ میں جڑا ہوا ہے، ساتھ آیا ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک مثال اس کی اور دیکھیں بلا، سوء میں حرف مدہ ڈھونڈیں، ان میں سے کوئی ہے؟ جی واو ہے، ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، تو حرف مدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سبب مد آیا، تو سبب مد کیا کرے گا؟ ما قبل حرف مدہ پہ مد دے دے گا، دے دی۔ اب یہ چونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے یا اگلے کسی کلمہ میں ہے؟ نہیں جی، اسی کلمہ کا حصہ ہے، تو یہ جو مد ہوگی اس کا نام کیا ہے؟ مد متصل۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو حمزہ جو مد دے گا نا حرف مدہ پر، اس مد کو کہیں گے مد متصل۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آئیے چلتے ہیں منفصل پر۔ منفصل کسے کہتے ہیں؟ مد منفصل، متصل جڑا ہوا ہونا، منفصل فاصلے پر ہونا، منفصل فاصلہ پر ہونا۔ لکھ لیں، جو تعریف اوپر لکھی ہے تھوڑی سی تغیر کے ساتھ آلموسٹ وہی آ جائے گی۔ لکھیے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو،
یا اگلے کلمہ میں ہو. پہلے ڈیفینیشن لکھیں, تعریف لکھیں, اس کے بعد ہم اس کی مثال سے بات کو سمجھیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو, فاصلے پر ہو نا, منفصل ہو, اسی کلمہ میں نہیں, اگلے کلمہ میں. حرف مدہ کے بعد حمزہ جو کہ سبب مد ہے, حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو. حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے بعد والے کلمہ میں ہو, سیم اسی میں نہ ہو جس میں حرف مدہ ہے. کیا لکھا ہے آپ نے؟ لکھیے حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو. حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو. حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو. پہلے اوپر لکھا تھا متصل میں, حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. اب لکھ رہے ہیں اسی میں نہیں, حرف مدہ کے بعد حمزہ اب اگلے کلمہ میں ہو. کیا لکھا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو. مثال کے طور پر والذین یؤمنون بما انزل, بما انزل, بما انزل میں پہلے تو حرف مدہ ڈھونڈیں کدھر ہے. حرف مدہ ڈھونڈیں جی, یہ الف حرف مدہ ہے, ٹھیک ہے, چونکہ خالی از حرکت ہے, ما قبل مفتوح ہے, یہ حرف مدہ ہے. دیکھیے حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے جی, یہ آیا ہے. تو کیا یہ حمزہ جو ہے سبب مد ہے, مد تو دے گا, مد تو دے گا. تو کیا یہ اسی کلمہ میں ہے حمزہ جس میں حرف مدہ تھی؟ اسی کلمہ میں ہے یا اگلے کلمہ میں ہے؟ یہ کلمہ تو یہاں پہ ختم ہو گیا. یہ حمزہ سبب مد جو ہے یہ اگلے کلمہ میں ہے. حمزہ فاصلے پر ہے, حرف مدہ سے فاصلے پر ہے, فاصلے پر ہے, لیکن مد دے گا. چونکہ سبب مد ہے نا, تو مد دے گا, مد دے گا. اسی وجہ سے اس کو کہیں گے مد تو ہے لیکن مد منفصل ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مد منفصل, مد منفصل. بما انزل الیک وما انزل, وما انزل, یہ بھی وہی ہے. وما انزل, ما میں الف حرف مدہ ہے, اس کے بعد حمزہ آ گیا جو کہ اگلے کلمہ میں ہے, لیکن مد تو اس نے دینی ہے چونکہ سبب مد ہے. حرف مدہ کے بعد, کسی بھی حرف مدہ کے بعد کوئی بھی سبب مد آئے گا تو وہ حرف مدہ پر مد دے گا, حرف مدہ پر مد دے گا. اب اسی طرح یہ جو دو مدات ہیں ان کا تعلق حمزہ سے ہے. حمزہ سے جو مد آتی ہے یا متصل ہوگی یا وہ منفصل ہوگی, دو میں سے ایک ہوگی, یا مد متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو جو مد دے گا اس کو کہیں گے مد متصل ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو تو جو مد دے گا اس مد کو کہیں گے مد منفصل ہے, مد منفصل ہے. ایک اور بات, یہ جو متصل ہوتی ہے نا یہ بڑی مد ہوتی ہے یہ, اور منفصل والی چھوٹی ہوتی ہے, باریک. آپ سمجھیں, متصل جو ہوگی وہ بڑی مد ہوتی ہے اور منفصل جو ہوتی ہے یہ باریک چھوٹی سی ہوتی ہے. متصل یہ والی ہوتی ہے اور منفصل یہ والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہ بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس مد پہ قصر ہونا ہے, کس پہ توسط ہونا ہے, کس پہ طول ہونا ہے, کس کو 2 الف جتنا کھینچیں گے, کس کو 3 جتنا, کس کو 4 سے 5. یہ بعد میں اینڈ پر بات کرتے ہیں, پہلے یہ بات کر لیں. تو انتہائی آسان سی گفتگو ابھی چل رہی ہے اور مدات کا بیان چل رہا ہے کہ مد فرعی وہ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہو. سبب 3 ہیں, حمزہ, شد اور جزم. سب سے پہلے حمزہ کو ہم نے لیا ہے کہ حمزہ کی وجہ سے جو مد آتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے, تو اس کا نام ہوتا ہے مد متصل یا مد منفصل. مد متصل اسے کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے. جیسے الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا تھا, جا پورا ایک لفظ ہے, سو پورا ایک لفظ ہے, جی آ, جی آ. یا ساکن ہے, ما قبل مکسور ہے, یا مدہ ہو گئی, اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے, مد آ گئی. یہ مد کیا کہلوائے گی؟ مد متصل. اور منفصل ہم نے یہ پڑھی کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی کہ نہیں؟ پورے طور پر آ رہی ہے؟ چلیں اب آ جائیے مد عارض پر. اس کی ڈیفینیشن پہلے لکھیں پھر اس کو سمجھتے ہیں. پہلے ڈیفینیشن لکھ لیں, ڈیفینیشن لکھ لیں پہلے اس کی. حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو. آپ جو میں لکھوا رہا ہوں پہلے پلیز وہ لکھ لیں پھر سمجھ لیں گے.
مد عارض کی تعریف لکھ رہے ہیں، مد عارض کی تعریف لکھیے، حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو، حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو، حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو، عارضی ہو، عارضی ہو، حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ آخری دفعہ، حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو، سکون عارضی ہو، سکون عارضی ہو۔ سکون کیا ہے؟ سبب مد ہے۔ کیا ہے؟ سبب مد ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ آئیے پڑھتے ہیں، مثال دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین، الرحمن الرحیم، الرحیم، حیم، مالک یوم الدین۔ اچھا، یہ جہاں بھی ہم اینڈ کرتے ہیں آیت کریمہ کا، کوئی بھی آیت مبارکہ ہے، جب ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں تو حاضرین کرام ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، الرحمن، نون پر زبر تھی، نون پر زبر تھی، لیکن وقف جب کرتے ہیں تو زبر زیر پیش کو اڑا دیتے ہیں اور اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ رکیں گے، اگر ہم رکیں گے تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو حرکات ہوں گی ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ سکون آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، الرحمن، نون پر زبر تھی، لیکن اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین؟ نہیں، ایسا تو نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساکن کرتے ہیں نا نون کو اینڈ پہ۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ یا جو ہے حرف مدہ ہے، یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، دیکھیں یہ یا مدہ ہے کہ نہیں؟ یا مدہ ہے نا، یہ والی یا جو ہے ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، یہ یا مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد آ گیا سکون، کیا آ گیا؟ سکون آ گیا، اور سکون کس میں سے ہے؟ سبب مد میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ سبب مد میں سے ہے، سبب مد میں سے ہے، سبب مد میں سے ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبب مد آیا حرف مدہ کے بعد تو یہاں پر مد ہونی چاہیے تھی، یہاں پر کیا ہونی چاہیے تھی؟ مد ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں مد تو نہیں ہوتی، یہاں مد تو نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ سبب بھی آ گیا حرف مدہ کے بعد، تو قاعدہ تو یہی ہے حرف مدہ کے بعد کوئی سبب آ جائے تو مد ہوتی ہے۔ تو حاضرین کرام اس کا جواب یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ سبب مد ہے، لیکن اس وقت ہے جب سکون اصلی ہوگا، جب سکون اصلی ہوگا۔ یہ اصلی سکون نہیں ہے، یہ تو عارضی سکون ہے کہ وقف کی وجہ سے ہم نے اسے ساکن کیا ہے، وگرنہ تو یہ ساکن تھا ہی نہیں، یہ تو تھا عالمین الرحمن الرحیم، میم مالک یوم الدین تھا، میم کے نیچے زیر تھی، لیکن اگر ہم رکیں گے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، عارضی طور پر ساکن کر دیں گے۔ کیسے؟ عارضی طور پر۔ وقف کہتے ہیں جہاں بھی آپ رکیں آخری حرف کو ساکن کر دیں، تو عارضی طور پر اس کو ساکن کریں گے۔ عارضی سکون یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وقف کی وجہ سے زبر زیر پیش کو ختم کر کے اپنی طرف سے سکون دے دیتے ہیں، اپنی طرف سے ساکن کر دیتے ہیں، جزم ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عارضی سکون۔ تو جو عارضی سکون ہے وہ سبب مد نہیں ہوتا، عارضی سکون جو ہے وہ سبب مد نہیں ہوتا، جو عارضی سکون ہے وہ مد کا سبب نہیں بنتا، وہ اصلی بنتا ہے۔ آگے وہ آ رہا ہے، اصلی سکون سبب مد ہے، وہ مد دیتا ہے یہ والی بڑی والی، مگر یہ جو عارضی سکون ہوتا ہے یہ مد نہیں دیتا، یہ مد نہیں دیتا، پھر اس کو مد عارض کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، جب ہم نے یہ چیز پڑھی تو ہم نے کہا سر میم سے پہلے یا ساکن ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ تو یا مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد تو آ گیا سکون، سکون سبب مد ہے، تو سر یہ مد کیوں نہیں آئی یا کے اوپر؟ یہ مد کیوں نہیں آئی؟ سکون نے یہ مد کیوں نہیں دی؟ ہم کہیں گے یہ سکون اصلی ہی نہیں ہے، یہ تو سکون عارضی ہے، یہ سکون
عارضی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا مد عارض، مد عارض، کہ یہ عارضی سکون والی مد ہے، مد ہے نہیں، مد ہے نہیں، لیکن اس کو کہہ دیتے ہیں مد عارض تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عارضی سکون ہے، عارضی سکون ہے، عارضی سکون ہے، یہ ہم نے دی ہے اس کو سکون، ہم نے اس کو جزم دی ہے، ہم نے ساکن کیا ہے وقف کی وجہ سے، وگرنہ تو یہ متحرک تھا، زبر زیر پیش تھی اس میں، آپ سمجھیں؟ تو یہ ہے مد عارض۔ مد عارض یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ ہم نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ اس کو ذرا آپ خود کریں بھلا، آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مالک یوم الدین نی ایاک نعبد تھا، دینی ایاک نعبد، دینی تھا۔ اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہو تو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو زیر کو ہٹا کے اس کو سکون لگا دیتے ہیں، سکون ڈال دیتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یا جو ہے اس سے پہلے حرف مدہ ہے، ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا، سکون آ گیا، حرف مدہ کے بعد سکون آ گیا، تو یہاں پہ مد دینی چاہیے تھی نا اسے، کیوں نہیں دی؟ اس وجہ سے کہ یہ سکون عارضی ہے، یہ سکون عارضی ہے۔ سکون اصلی ہوتا تو مد دیتا، جو کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ مد آئے گی، آگے چل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مد آئے گی، سکون اصلی سے جو مد آئے گی وہ ہم پڑھتے ہیں چل کے آگے، مگر اس کو کہتے ہیں مد عارض، مد عارض، مد عارض۔ چونکہ قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ حرف مدہ کے بعد کوئی بھی سبب آئے گا تو حرف مدہ پہ مد آئے گی۔ یہاں حرف مدہ کے بعد سکون آ رہی تھی، ہم نے کہا سر حرف مدہ کے بعد سب مد تو آ گیا سکون، لیکن مد نہیں آئی، قاعدہ تو یہ تھا کہ مد آئے گی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آئے گی، اگر سکون اصلی ہوتا تو آتی، لیکن یہ سکون اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے عارضی طور پر رکنے کے لیے سکون دیا ہے کہ ہم یہاں پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی، اسی طرح کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے، اور وہ بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، کہ یہ تو ہے نا حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ ایک ہوتی ہے مد لین عارض، مد لین عارض، یہ مد عارض کا ہی ایک حصہ ہے، سمجھ لیں۔ مد لین عارض کیا ہوتی ہے؟ مد لین عارض کیا ہوتی ہے؟ یہ پہلے ہم نے کہا کہ حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو، اب یہ ہے کہ حروف لین کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ حروف لین، لین واو یا کا ما قبل جب مفتوح ہوتا ہے، واو یا سے پہلے جب زبر ہوتی ہے، اس کے بعد اگر سکون عارضی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی مد لین عارض ہے، یہ مد لین عارض ہے۔ مثال کے طور پر سورہ القریش ہے، ساری کی ساری اس کا اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ مد لین عارض پر ہوتی ہے۔ لإیلاف قریش، قریش، قریشن تھا، یہ یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو یہ یائے مدہ نہیں ہے بلکہ یائے لین ہے۔ حرف لین کے بعد یہ دو زیر تھی، جب ہم نے اس پہ وقف کیا تو عارضی سکون دے دی۔ کون سی سکون دے دی؟ عارضی۔ اب عارضی سکون ہے تو اس نے مد نہیں ڈالنی پیچھے، شین پر عارضی سکون آ گیا تو اس نے پیچھے یا پہ مد نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ سکون عارضی ہے اس وجہ سے اس کو کہیں گے مد لین عارض۔ حرف لین کے بعد جب سکون عارضی ہوگا تو اس کو مد لین عارض کہہ دیں گے۔ رحلت الشتاء والصیف، صیف میں بھی جو یا ہے وہ حرف لین ہے، اس کے بعد فاق پہ سکون عارضی دے دی ہم نے، ہم اس کو کہیں گے مد لین عارض۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت، اس کو عارضی طور پہ رکنے کے لیے سکون دیا، اس سے پہلے یا تھی جو کہ حرف لین تھی، حرف لین کے بعد سکون عارضی آیا تو کہیں گے لین عارض ہے۔ کون سی ہے؟ لین عارض ہے، مد لین عارض ہے۔ یعنی حرف مدہ کے بعد سکون ہو عارضی تو کہیں گے مد عارض ہے، اور حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو کہہ دیں گے مد لین عارض ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ بہت کم ہوتی ہے، بہت کم، اور 0.1% ہوتی ہے۔ جی، ہم نے ابھی تک ناظرین کرام جو چیزیں پڑھی ہیں وہ مد فرعی کی 4 اقسام پڑھی ہیں، لکھی 4 ہیں، ان میں سے پڑھی 3 ہیں ابھی تک، اور وہ یہ تھی متصل، منفصل، عارض، لازم۔ مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ متصل منفصل وہ ہے جن کا تعلق حمزہ سے ہے،
کس سے تعلق ہے؟ حمزہ سے ہے، سبب مد حمزہ سے ہے۔ مد متصل کی تعریف یہ تھی حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، اور مد منفصل یہ تھا حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں آ جائے۔ مد عارض یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو۔ ان سب کی جب ہم تعریف لکھیں گے، تینوں کی تعریف ابھی تک لکھی ہے، تینوں کی جو ہونا ہے وہ حرف مدہ پر ہونا ہے، اور کب اس پر مد آنی ہے؟ جب اس کے بعد کوئی نہ کوئی سبب آئے گا، کوئی نہ کوئی سبب آئے گا۔ تو حاضرین مکرم، یہ تین مدات تو ہماری مکمل ہو گئیں۔ اب مد لازم کی تعریف لکھیے، مد لازم کی تعریف لکھیں۔ مد لازم کہتے ہیں جس میں، مد لازم وہ ہے جس میں سبب مد شد اور سکون اصلی ہوں، شد اور سکون اصلی ہوں، جس میں دو سبب ہوں۔ مد لازم اسے کہتے ہیں جس میں سبب مد کون ہو؟ شد ہو اور سکون اصلی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ حمزہ کی بات مکمل ہو چکی ہے اور سکون اصلی بھی چلا گیا، اب دو سبب رہ گئے ہیں، ایک شد رہ گئی ہے اور ایک سکون اصلی رہ گیا ہے، اصلی جو مد دینے والا ہے۔ سکون عارضی تو وہ ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہم جس کو سکون دیتے ہیں اسے سکون عارضی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مد نہیں آتی، لیکن اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مد عارض ہے، یہ مد عارض ہے۔ اب مد لازم ہم نے لکھا، مد لازم سے مراد ہے ایسی مد جس میں سبب کون ہو؟ شد یا سکون اصلی ہو، شد یا سکون اصلی ہو، شد یا سکون اصلی ہو، شد یا سکون اصلی ہو۔ لکھ لیا ہے آپ نے؟ مد لازم وہ ہے جس میں سبب مد شد ہو یا سکون اصلی ہو۔ اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہے تو میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں جی۔ اب جو مد لازم ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ تو کہیں سر ہمیں بہت اچھی سی سمجھ آ رہی ہے، کچھ لوگ اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے تو بالکل ہی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور کچھ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو مد لازم جو ہے جس میں سبب مد سکون اصلی اور شد ہوتا ہے، حاضرین مکرم اس کی 4 اقسام ہیں، اسی پر بات ختم کریں گے ہم۔ اس کی 4 اقسام ہیں، مد لازم کی 4 اقسام ہیں۔ کس کی؟ مد لازم کی۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی مد ایسی نہیں ہوگی جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو مد لازم کی 4 اقسام ہیں یہ، مد لازم کی۔ مد لازم آپ نے دیکھا ہے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مد جو ہوتی ہے وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، ان پر بھی ہوتی ہے، اور جو حروف مقطعات ہیں ان پر بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو 2 حصوں میں تقسیم کریں نا، ایک ہیں کلمات ہیں، سارا قرآن پاک ہے، ایک ہیں حروف مقطعات۔ تو ایک کلمات ہیں قرآن پاک کے کلمات، اور ایک حروف ہیں مقطعات۔ تو کل کلمات پر بھی آتی ہے مد، اور حروف مقطعات پر بھی آتی ہے۔ اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں مد لازم کی 4 اقسام۔ کس کی؟ مد لازم کی اقسام۔ مد لازم کی اقسام ہیں، 2 کا تعلق جو ہے نا وہ کلمات سے ہے، کلمات سے، اور 2 کا تعلق جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے۔ کس سے ہے؟ حروف مقطعات سے ہے، مقطعات سے ہے، مقطعات سے ہے۔ یہ بڑی دھیان سے دیکھیں، مزہ بہت آئے گا آپ کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا۔ تو مد لازم کی 4 اقسام ہیں۔ مد لازم کہتے کسے تھے؟ جس میں سبب مد یہ 2 ہوں، شد ہو اور سکون اصلی ہو۔ اب سکون عارضی والی کوئی بات نہیں ہونی، عارضی سکون نکل چکا ہے ہمارے لیسن میں سے، وہ مد عارض ہم پڑھ چکے، اور مد لین عارض بھی ہم پڑھ چکے۔ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، سکون عارضی کہتے ہیں جو ہم نے سکون دیا ہو، پہلے نہ ہو، پہلے زبر زیر پیش ہو، ہم نے رکنے کی وجہ سے اس کو سکون دیا ہو، تو اگر تو وہ ہوگا تو مد عارض۔ اگر حرف لین کے بعد سکون عارضی ہم نے دیا ہوگا تو اس کو مد لین عارض کہہ دیں گے۔ اب مد لازم کہتے ہیں جس میں سبب مد یہ 2 ہیں۔ تو مد لازم کی 4 اقسام ہیں،
مد لازم کی 4 اقسام ہیں، 2 کا تعلق کلمہ سے، 2 کا تعلق حروف مقطعات سے۔ کلمہ سے جو جن 2 کا تعلق ہے ان کو لکھیں گے کالمی مثقل، یعنی کلمہ کے اندر جو مثقل آئے گی، اور کلمی مخفف۔ اور جو حروف مقطعات کی ہوں گی ان کو کلمی نہیں حرفی کہہ دیں گے، یہ کلمی ہیں وہ حرفی ہیں۔ حرفی مثقل وہی 2 نام ہیں اس کے بھی، حرفی مثقل بہت سمپل سا ہے، مشکل نہیں ہے، اور حرفی مخفف۔ کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، یعنی 2 ہیں، ایک مثقل ہے ایک مخفف ہے، ایک مثقل ہے ایک مخفف ہے، ایک کلمہ میں مثقل ہے ایک کلمہ میں مخفف ہے، ایک حروف مقطعات میں مثقل ہے ایک حروف مقطعات میں مخفف ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے 2 مدات بچی ہیں، مین 2 مدات بچی ہیں، وہی کلمہ میں ہیں وہی حروف مقطعات میں ہیں۔ جو کلمہ میں ہیں انہیں کہتے ہیں کلمی مثقل، اور جو حروف مقطعات میں ہیں انہیں کہتے ہیں حرفی مثقل اور حرفی مخفف۔ اوپر والی کو کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل اور حرفی مخفف۔ ایک بات پہ توجہ کریں، یہ ہم نے لکھا ہے کہ 2 ہمارے پاس بچے ہیں جی اسباب مد۔ اسباب مد کتنے بچ گئے ہیں؟ 2، اور مدات بھی 2 ہیں، مثقل اور مخفف۔ کلمہ میں ہوں گی تو کلمی مثقل، کلمی مخفف، اور اگر حروف مقطعات میں ہوں گی تو حرفی مثقل اور حرفی مخفف۔ یہ آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں، کئی دفعہ اس کو پورا لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ یہ مد لازم کی اقسام ہے نا، تو کہہ دیتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ تو جب ہم نے یہ لکھ دیا کہ مد لازم کی اقسام ہیں تو سب کے شروع میں مد لازم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کلمی مثقل سے کیا مراد ہے۔ بہت ہی آسان ہے، آپ تعریف لکھیں، ایک مثال سے ہم پوری بات سمجھ جائیں گے۔ آپ پلیز تعریف لکھیں پہلے کلمی مثقل کی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ سبب مد 2 رہ گئے ہیں، ایک شد رہ گئی ہے اور ایک سکون رہ گیا ہے، سکون اصلی ہے۔ یہ عارضی والی تو پھر مد دیتی نہیں ہے نا، اس کو تو مد عارض کہہ دیتے ہیں۔ تو لکھیں جی مد لازم کلمی مثقل کی تعریف لکھیں، لکھیے لکھنے لگے ہم۔ کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد کیا آ جائے، کون سا سبب آ جائے؟ شد آ جائے۔ کلمی ہے نا تو شروع یہاں سے کریں گے، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ادھر دیکھیے، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، جیسے ولضالین، ضالین تھا نا، یہ حرف مدہ ہے، یہ شد آ گئی ہے جناب۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کلمہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں؟ الضالین جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات ہیں کہ کلمہ ہے؟ کلمہ ہے نا، تو یہ کلمی ہو گئی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں حروف مدہ ڈھونڈیں، یہ ہے جی الف حرف مدہ ہے۔ الف جو حرف مدہ ہے اس کے بعد شد ہے؟ جی ہے، تو شد ما قبل حرف مدہ پہ مد دے دے گی، چونکہ یہ سبب مد ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ حمزہ بھی تھا جو نکل گیا، جو متصل اور منفصل میں آتا ہے۔ اب شد اور سکون کی بات ہو رہی ہے، چونکہ مد لازم میں یہ 2 سبب ہوتے ہیں، مد لازم میں یہ ہوتے ہیں۔ تو شد آئی ہے نا، شد کیا کرے گی کہ ما قبل حرف مدہ پہ مد دے دے گی، ما قبل حرف مدہ پر مد دے دے گی۔ مجھے یہ تو اور بتا دیں ذرا کہ جو شد ہوتی ہے اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں کہ سختی سے پڑھتے ہیں؟ بتائیے، سختی سے پڑھتے ہیں نا، قوت سے پڑھتے ہیں۔ جب سختی سے پڑھتے ہیں تو اس میں ثقل واقع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ثقیل ہوتی ہے نا، وہ تھوڑا سا بھاری اور زور والی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے اسے مثقل کہتے ہیں۔
शद की वजह से जो मद आती है ना, शद की वजह से जो मद आती है, शद की वजह से, शद की वजह से, शद की वजह से, शद की वजह से जो हरफ मद्दा पे मद आती है उसको कलमी मुसक्कल कहते हैं, मुसक्कल कहते हैं, मुसक्कल, जोर से ज़रा पढ़ी जाती है। वलद्दोल, जोर लगना है, जोर लगना है हमारा, ये बात हम कर चुके हैं पहले प्रैक्टिस में। वलद्दोलीन, वलद्दोल, जोर लगना है। तो शद चूंकि सकल वाक़े करती है, उससे भारीपन पैदा होता है, जोर लगता है, उस पर जोर लगाना होता है। इस वजह से जो शद की वजह से मद आती है, या यूं कहें जो शद हरफ मद्दा पर मद देती है, उस मद को मुसक्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसक्कल कहते हैं। किस अगर कलमा में देगी तो कलमी मुसक्कल है, रूफ़े मुक़त्तात में देगी तो हरफी मुसक्कल है। खैर वो आगे पढ़ते हैं। तो हमने लिखा ये है किसी कलेमा में, हुरूफ़ मुक़त्तात की बात यहाँ करेंगे हम आके, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद क्या आ जाए? शद आ जाए। किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद क्या आ जाए? शद आ जाए। तो वो जो मद देगी माक़बल हरफ़े मद्दा पे, उसको क्या कहेंगे? कलमी मुसक्कल, कलमी मुसक्कल। एक मिसाल और देखते हैं जी इसकी, एक मिसाल और देखते हैं। हाजाहू, इस पूरे कलेमा के अंदर पहले तो ये बताएं कि हरफ़े मद्दा कौन सा है? अलीफ है, हरफ़े मद्दा आ गया, उसके बाद शद आई है, ये आ गई जी। शद क्या करेगी? माक़बल हरफ़े मद्दा पे मद दे देगी। जब उसने मद दे दी तो ये मद किस की वजह से आई है? शद की वजह से। शद की वजह से जो मद आती है उसका नाम क्या होता है? मुसक्कल। और ये चूंकि कलेमा में आई है तो कलमी मुसक्कल है। क्या है? कलमी मुसक्कल है। मेरा ख्याल है इस बात की समझ हमें आ गई है। अब आ जाते हैं हम कलमी मुखफ़फ़ पर। वही तारीफ़ जो ऊपर की थी आलमोस्ट वही कर देंगे। यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, यही लिखा था ना। अब हम लिखेंगे किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। पहले था किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद शद आ जाए, अब शद की बात नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं किसी कलेमा में हरफ़े मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए, तो वो जो मद देगा ना, सुकून असली जो हरफ़े मद्दा पे मद देगा, उसको कहेंगे कलमी मुखफ़फ़ है। शद की वजह से ज़ोर लगता था मुसक्कल, और सुकून की वजह से नरमी से पढ़ते हैं तो वो मुखफ़फ़ होती है। मिसाल के तौर पर देखें, आल आना, आल आना, आल आना में देखें हरफ़े मद्दा है कोई? हरफ़े मद्दा जी, ये खड़ी ज़बर जो होती है ये अलिफ मद्दा हो या अलिफ अलमद्दिया सगीरा हो, वाव मद्दा हो या वाव अलमद्दिया सगीरा हो, या मद्दा हो या या अलमद्दिया सगीरा हो, ये एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। ये आल आना यूं भी लिखा जाता है, आल आना यूं भी लिखा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये हरफ़े मद्दा है। ये क्या है? अलिफ अलमद्दिया है, असगीरा कह लें या अलिफ अलमद्दिया है, अलिफ अलमद्दिया सगीरा है, हरफ़े मद्दा है। हरफ़े मद्दा के बाद नाज़रीन किराम आप देखें सुकून आ गया। क्या ये आर्जी है? ये सुकून आर्जी है? जी नहीं, आर्जी सुकून तो एंड पर आता है वक्फ की वजह से। ये तो असली सुकून है, पहले से है और ऐसा ही रहेगा, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये है सबब मद, ये अपने माक़बल हरफ़े मद्दा पे मद दे देगा, ये मद दे देगा सुकून असली। सुकून असली हो तो वो ये वाली मद देता है, तो दी उसने। अब इस वाली मद को ज़ोर से पढ़ते हैं कि आराम से पढ़ते हैं? इस पर जोर लगाते हैं कि आराम से पढ़ते हैं? इसको यूं पढ़ेंगे आल आना, कि इसको नरमी से पढ़ेंगे आल आना, नरमी से पढ़ेंगे ना, खफीफ पढ़ेंगे ना, हल्की करके पढ़ेंगे ना। इसी वजह से इसको मुखफ़फ़ कहते हैं। जो मद शद की वजह से आए वो मुसक्कल है, जो सुकून असली की वजह से आए वो मुखफ़फ़ है। कलेमा में शद की वजह से हो तो कलमी मुसक्कल, कलेमा में सुकून असली की वजह से हो तो कलमी मुखफ़फ़।
اب کلمہ کی بات تو یہی رہنے دیتے ہیں، کلمہ مکمل ہو گیا۔ کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو کلمی مثقل، کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے اس کی وجہ سے جو مد آئے گی تو کلمی مخفف۔ اب ناظرین آ جائیے حروف مقطعات پر، یہ بھی اسی طرح آسان ہے جیسے اوپر ہم نے کہا نا کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد، اب کہیں گے حروف مقطعات میں حرف مدہ، کلمہ کی جگہ حروف مقطعات لے لیں۔ تعریف لکھیں حرف مثقل کی، تعریف لکھیے، تعریف لکھیے حرف مثقل کی۔ اوپر ہم نے لکھا تھا کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد، اب ہم لکھیں گے حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد۔ کیا لکھیں گے؟ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو وہ ہوگی حرف مثقل۔ دونوں کی تعریف لکھ لیں، پھر مثال اکٹھی لے لیں گے ہم، پھر بعد میں سمجھ لیتے ہیں، تعریف دونوں کی لکھ لیں۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو حرفی مثقل، حرفی مثقل۔ آخری دفعہ لکھتے ہیں جی، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، اور حرفی مخفف، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ حرفی مخفف کی مثال لکھیں، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، اصلی آ جائے، اصلی آ جائے، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ اوپر لکھا ہم نے حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو حرفی مثقل، اور حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو حرفی مخفف۔ اب آئیے دونوں کی مثال لیتے ہیں، دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں کی مثال ہے، الف لام میم۔ آپ نے دیکھا لام پر مد ہوتی ہے، میم پر شد ہوتی ہے، اور میم پر پھر مد بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لام پر مد ہے کیا یہ لام پر ہی ہے، جو میم پر نظر آتی ہے یہ میم ہی پر ہے، اور جو حروف مقطعات میں بہت ساری مدات ہمیں نظر آ رہی تھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کن حروف پر تھیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ مد صرف واو الف یا پر آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی، تو یہاں اس بات کو کلیئر کریں گے۔ اب یہاں لام پر ہے تو یہاں لام پر نہیں ہے، لام پر نہیں ہے تو کس پر ہے جی؟ یہ بتائیں، ان کو کلمہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات جمع ہے قطعتن کی، قطعتن کہتے ہیں ٹکڑے کو، پیس کو۔ ان کو چونکہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑوں میں پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات، مقطعات نہیں کہتے، مقطعات کہتے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھیں، الف الف لام میم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، الف لام میم، یوں ہی پڑھتے ہیں نا، علم تو نہیں پڑھتے، الف لام میم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، اب دیکھیے گا، میجک دیکھیے گا، الف لام اور میم۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو میم ساکن ہے، یہ جو میم ساکن ہے، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں؟ 3 پڑھے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہو جاتا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہو جاتا ہے، میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آئی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ ادغام شفوی۔ کیا ہونا چاہیے؟ ادغام، ادغام، ادغام شفوی۔ اس میم کا اس میم میں ادغام ہو چکا ہے، اب یہ میم یہاں نہیں رہی، اس میم میں آ چکی ہے، تبھی تو میم پر شد آئی ہے۔ یہ جو شد آپ کو نظر آتی ہے نا میم کے اوپر، یہ والی، یہ ادغام شفوی کی شد ہے۔ کس کی شد ہے؟ ادغام شفوی کی۔ اس کے اندر ایک اور میم ہے، لام کا جو میم ہے نا، وہ اس میم میں جب مشدد ہوا تو ادغام جب ہوا تو یہ شد آ گئی۔ یہ جو شد آپ کو میم پر نظر آتی ہے یہ ادغام شفوی کی شد ہے۔ کون سی ہے؟ ادغام شفوی کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، مدات کی بات کرتے ہیں، تو حرف مدہ ڈھونڈیں گے، ظاہر مد اسی پہ ہی آنی ہے۔ الف، اس میں کوئی حرف مدہ نہیں ہے۔ لا، لا میں الف حرف مدہ ہے، یہ الف ہے،
ما قبل مفتوح ہے، زبر ہے، یہ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد دیکھتے ہیں حمزہ، شد، حمزہ تو آئے گا ہی نہیں، خیر شد اور سکون میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سبب مد آیا ہے؟ جی حرف مدہ کے بعد شد آ گئی ہے، حرف مدہ کے بعد کیا آ گئی ہے؟ شد آ گئی ہے۔ تو شد کیا کرے گی؟ یہ سبب مد ہے، یہ ما قبل حرف مدہ الف پر مد دے گی، الف پر کیا دے گی؟ مد دے گی۔ تو یہ مد چونکہ آئی ہے شد کی وجہ سے، تو یہ مد ہو گئی مثقل۔ شد کی وجہ سے جو مد آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثقل۔ اور یہ حروف مقطعات میں آئی ہے تو حرفی مثقل۔ کیا ہوگی؟ حرفی مثقل۔ یہ جو مد آپ کو لام پر نظر آتی ہے نا، یہ لام پر نہیں ہے بلکہ لام کے آگے الف پر ہے۔ کس پر ہے؟ الف پر ہے۔ تو یہ جو پہلی مد ہے یہ شد کی وجہ سے آئی ہے، تو یہ ہے مد لازم حرفی مثقل، حرفی مثقل۔ آگے چلیں، میم، میم میں دیکھیں کوئی حرف مدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ واو الف یا میں سے؟ جی یہ یا جو ہے حرف مدہ ہے، ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، یہ حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حرف مدہ کے بعد دو سبب میں سے کوئی سبب ہے؟ جی بالکل سکون ہے، سبب ہے۔ تو آیا یہ سکون عارضی ہے کہ اصلی ہے؟ جی یہ اصلی ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہر صورت سکون ہی پڑھا جاتا ہے، اس پر زبر زیر پیش تو ہوتی نہیں جو ہم نے چینج کر کے تو اس کو ساکن کر دیا ہو، نہیں، یہ اصلی سکون ہے۔ کبھی آپ نے یہ پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب؟ نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب۔ تو یہ سکون اصلی ہے، یہ بھی سبب مد ہے، اس نے ما قبل حرف مدہ پہ مد دے دی۔ یہ دیکھیں، یہ جب مد آئے گی، یہ جب حرف مدہ پہ ما قبل پہ یا پہ مد دے گا تو یہ سکون کی وجہ سے آئی ہے، تو یہ حرفی مخفف ہے، حرفی مخفف ہے۔ یہ جو آپ کو مد میم پر نظر آتی ہے یہ میم پر نہیں ہے، یہ یا پر ہے۔ یہ کس پر ہے؟ یہ یا پر ہے۔ کس پر ہے؟ یا پر ہے۔ تو الف لام میم میں پہلی مد حرفی مثقل ہے اور دوسری مد حرفی مخفف ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا، ایک سے دو مثالیں ہم آسان بھی لے لیتے ہیں، آسان بھی لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نون والقلمی، نون والقلمی، نون کے اوپر مد ہوتی ہے، نون پر تو مد نہیں آتی، کیا کریں؟ اس کو ایسے لکھ لیں گے، نون، نون، نون لکھ لیا، اس میں حرف مدہ ڈھونڈیں۔ اب واو حرف مدہ ہے ما قبل مدموم ہونے کی وجہ سے، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، سکون اصلی نے پیچھے واو پہ مد دی ہے، تو یہ جو مد واو نون پر نظر آتی ہے نون پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ واو کے اوپر ہے۔ یہ جو آپ کو قاف پر مد نظر آتی ہے، قاف، یہ قاف پر نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ الف کے اوپر ہے، الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی آ گیا، وہ سبب مد ہے، اس نے الف کو مد دی، تو یہ الف کے اوپر ہے بلکہ قاف پر نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ایسے مدات ہوتی ہیں۔ بلیو کریں میں نے کوئی رٹا نہیں لگایا ہوا، مگر ان قواعد کی مدد سے مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ مد ہونی ہے۔ لکھ لیتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، کاف میں حرف مدہ ہے کوئی، الف حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا، یہ الف پر مد ہے، تو یہ جو پہلی مد کاف پہ نظر آتی ہے یہ الف پر ہے۔ ہا میں حرف مدہ ہے الف، اس کے بعد سبب مد کوئی نہیں ہے، کوئی مد نہیں آئے گی۔ یا میں پھر حرف مدہ ہے الف، آگے کوئی سبب مد شادی یا سکون ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد عین ہے، حرف لین ہے، حرف لین ہے یا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد عین نون پر سکون ہے، سکون اصلی، ما قبل پہ مد آ جائے گی تو اس کو مد لین کہیں گے، مد لین مخفف ہے یہ سکون کی وجہ سے۔ اسی طرح صاد میں الف ہے حرف مدہ، ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے آگے سکون اصلی آ گیا، اس نے صاد کے الف پر مد دے دی۔ یہ جو صاد پہ نظر آتی ہے صاد پر نہیں ہے، یہ الف پر ہے۔ حاضرین مکرم، یہ ہماری مدات مکمل ہو گئیں۔ کلمی مثقل وہ کہ کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، کلمی مخفف کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، حرفی مثقل حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، حرفی مخفف حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔
بات ختم ہو گئی ہے. آخری ایک چھوٹی سی بات کر کے آج کا سبق ہم ختم کریں گے. ہم نے شروع میں مقدار مد لکھی تھی، طول، توسط اور قصر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی مداد ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کس پہ طول ہونا ہے، توسط ہونا ہے اور قصر ہونا ہے. تو یہ جو قصر کرتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں حروف مدہ پلس نظائر حروف مدہ پر، نظائر حروف مدہ پر، یعنی الف المدیہ صغیرہ نظائر حروف مدہ پر 1 سے 2. اور توسط کرتے ہیں مد منفصل، یہ لکھ لیں، مد منفصل پلس مد عارض پر. اور طول ہوتا ہے مد متصل پلس مد لازم پر. یہ لیں. 1 سے 2 الف کس سے کھینچتے ہیں؟ حروف مدہ کو کھینچتے ہیں. کیمرہ آپ اسی پہ ہی رکھیے گا، میں بولتا ہوں. حروف قصر جو ہوتا ہے وہ حروف مدہ پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ حروف مدہ پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے جی؟ حروف مدہ پر ہوتا ہے. حروف مدہ کو ابھی تک آج کے دن تک ہم پڑھ رہے تھے 1 الف کھینچنا ہے. ہاں ایسا ہی ہے، کم از کم 1 الف کھینچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 الف ہونا چاہیے. 1 سے 2 کے درمیان کی کوانٹٹی قصر ہے. حرف مدہ کو اور نظائر حروف مدہ کو کتنا کیا کرتے ہیں؟ ان پہ قصر کرتے ہیں. قصر کرتے ہیں، قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف کھینچنا. پھر ہے توسط. توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف. کس پر؟ مد منفصل پر، جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہوگا، جیسے وما انزل، اس کو 2 سے 3 الف کھینچتے ہیں. اور مد عارض پر، جب حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہوتا ہے. اور طول کس پر کرتے ہیں؟ 4 سے 5 الف. ایک تو مد منفصل، جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، جیسے جاء، جیسے اولئک، جیسے سوء. اور اسی طرح مد لازم جو آج 4 مدات اینڈ پر پڑی ہیں، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، یعنی مد لازم کی چاروں اقسام کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ طول ہوتا ہے. تو حاضرین مکرم، اسی پر ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. آج ہم نے مداد کا بیان مکمل کر لیا، اور آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ تھیں کہ مد فرعی وہ ہوتی ہے جو کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے. اسباب مد 3 تھے، حمزہ، شد اور جزم. جزم مد فرعی کی 4 اقسام تھی، اور متصل، منفصل، عارض اور لازم. متصل اور منفصل کا تعلق جو ہے وہ سبب مد حمزہ سے ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو تو مد منفصل، حرف مدہ کے بعد کا سکون عارضی ہو تو مد عارض، حروف لین کے بعد کا سکون عارضی ہو تو مد لین عارض. اور مد لازم کہتے ہیں ایسی مد جس میں سبب مد شد اور سکون اصلی ہوں. اس کی 2 اقسام، ٹوٹل تو 4 اقسام ہیں مگر بیسیکلی 2 ہی ہیں، مثقل اور مخفف. اگر کلمہ میں ہوں تو کلمی مثقل، کلمی مخفف. حروف مقطعات میں ہوں تو حرفی مثقل، حرفی مخفف. اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو اسے کلمی مثقل کہتے ہیں. اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو اسے کلمی مخفف کہتے ہیں. اگر حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے تو اسے حرفی مثقل کہتے ہیں. اگر حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو اسے حرفی مخفف کہتے ہیں. زیادہ باری تو نہیں ہو گیا سبق آج کا؟ ہاں، اس کو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے آسان ترین ڈیفینیشنز میں یہ چیز آپ تک پہنچائی ہے، لیکن اس کو 2 سے 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ سننا ہے، ریپیٹڈلی سننا ہے. بار بار اس کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائے گا. دنیا جہان کی کوئی مد ایسی نہیں ہوگی جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ چل گیا مد کس پر آتی ہے، واو الف یا پر آتی ہے. مد کیوں آتی ہے؟ حمزہ، شد اور جزم کی وجہ سے آتی ہے. مدات کے نام کیا ہیں؟ مد متصل ہے، منفصل ہے، عارض ہے، لازم ہے، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف ہے. مدات کو کتنا کھینچتے ہیں جی؟ طول کرتے ہیں، توسط کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں. قصر کس پر کرتے ہیں؟ حروف مدہ نظائر حروف مدہ پر. توسط کس پہ کرتے ہیں؟ مد منفصل پر اور مد عارض پر. طول کس پر کرتے ہیں؟ مد متصل پر اور مد لازم پر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.